मजलिस शोरा किसी भी इस्लामी मुल्क में मजलिस शोरा एक बुनियादी एक ऐसा सतून है जो कि किसी भी इस्लामी ममलकत के लिए बहुत अहम होता है। तो शोरा क्रेसी कह लें हम उसको, शोरा क्रेसी बेसिक यानी मजलिस अमल। तो हमारे मुल्क को जो हासिल किया गया वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर किया गया। तो हमारे उलमाए कराम ने क्या इस हवाले से जितनी मजहबी जमातें हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है कि अगर शोरा कमेटी बनाई जाए और मुल्की निज़ाम को अगर वो शोरा कमेटी चलाए तो मुल्क के अंदर अदल इंसाफ का बोलबाला हो, और इसके अंदर और जमहूरियत के मामलात के अंदर जो देखने में तनाजुर इसके हवाले से मिल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्राम को देखेंगे गौर से। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी कौम इस टाइम डिवाइड है फ़िरका परस्ती में, कौमियत परस्ती में और दीगर मामलात के अंदर। दीगर मामलात क्या है कि मेरी कौम को उलझा दिया गया है ज़हनी तौर पर। मेरी कौम को कुछ समझ नहीं आती। मेरी कौम एक तरह से ज़हनी तौर पर इस सतह पे पहुंची हुई है कि कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, आए दिन जो टैक्सेस में इजाफ़ा हो रहा है, आए दिन बिजली के और गैस के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, और दीगर जो मामलात हैं कि हमारी इस्तें महफूज नहीं हैं, हमारे घर महफूज नहीं हैं, हमारे कारोबार महफूज नहीं हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले भावल नगर का वाक़या हो गया, दो अहम इदारे आपस में टकरा गए। ये एक अजीब सी बात हो गई जिसकी वजह से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। जिसकी भी गलती थी, पहली टीम की गलती थी या सेकंड टीम की गलती थी, लेकिन दो अहम इदारे आपस में टकराए तो क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरी कौम को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, और मेरी कौम भी सोच रही है, और मैंने भी इस पर बात करने के लिए ये सोचा कि बात की जाए। अभी जो मामलात हैं, मामलात ऐसे हो चुके हैं मेरे मुल्क के अंदर कि मेरी कौम जो है वो सफ़र कर रही है, मुसलसल सफ़र कर रही है। मेरा मुल्क सफ़र कर रहा है। हम तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, हम परेशानियों से गुज़र रहे हैं। आए दिन हमारे बराबर जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो तरक्की करता जा रहा है और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वो दौर, वो हुकूमतें जो उन्होंने 30-30, 40-40 सालों से हुकूमतें की इस मुल्क में, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके, तो क्या वो अब बदलेंगे? पॉसिबल नज़र नहीं आता। एक वो साहब जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए लेकिन उनके इक़्तिदार में भी ज़ीरो रिज़ल्ट रहा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर इंसाफ कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इंसाफ का अमल बहुत स्लो है। आम आदमी जो है वो तकलीफ़ों में है और बेइंतहा तकलीफ़ों के अंदर है। उसको एजुकेशन नहीं मिल रही। जब किसी मुआशरे के अंदर तालीम का फुकदान हो, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, और जब उसका फुकदान होता है तो वहाँ क्या होता है? कौमें तबाह बर्बाद होती हैं। आज जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो कराची के अंदर जिस तनाजुर के अंदर राहज़नियाँ हुई, डकैती और चोरियाँ हुई, चाहे वो मकामी लोग थे या गैर मकामी थे इन्वॉल्व इसके अंदर, मेजॉरिटी के अंदर गैर मकामी लोग इसमें इन्वॉल्व नज़र आए। तो ये वो मामलात हैं कि जिसमें देखा जाए कि अक्सरियत जो थी वो 16-17 साल से लेकर 25 साल की एज के बीच में यंगस्टर्स थे। ये वो जवान थे जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उस मुल्क का फ्यूचर होते हैं। तो हमारे मुल्क का फ्यूचर इस तरह के कामों में कैसे? अब मेजॉरिटी के अंदर ये वारदातें होना और उसके बाद मंशियात का सरेआम और पूरे मुल्क के अंदर इस दीदा दिलेरी के साथ मंशियात फ़रोख्त होना और कोई रोकथाम ना होना, उसके बाद इसी तनाज़ुर में बच्चे अगवा होना, और
اس کے بعد میں نے ایک اور چیز دیکھی، میری قوم بھی نوٹ کر رہی ہوگی، گداگر اتنے فقیر ملک کے اندر پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے پھر اس کے بعد یہ جو ٹرسٹ بن گئے ہیں اس ٹائپ کے کہ جو فری میں لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فیکٹریز میں یا دیگر جگہوں پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، ان کو پتہ ہے فری میں کھانا مل جائے گا، گھر والے نہیں بھی دیں گے تو ہم باہر سے کھا لیں گے۔ اس کے بعد باقی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ وارداتیں کرتے ہیں، چوری چکاری ڈکیٹی، یہ سارے معاملات۔ کیا یہ ملک کو چلانے یا ملک کو سنبھالنے والے نظام کی تو یہ کوئی کڑی نہیں نظر آتی؟ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ملک کو مزید دیوالیہ کرنے کے لیے، ملک کو مزید کسی دلدل میں پھینکنے کے لیے یہ سازش ہے۔ اس میں کون کر رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ باہر سے ہو رہی ہے، یہاں پر ان کے بینیفیشریز ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو، اس خدا داد مملکت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، میرا ساتھ آپ دیں گے تو ہم اپنی قوم کو اس صراط مستقیم پر چلائیں گے، ہم اس راستے پر کہ جس مقصد کے لیے بابائے قائد نے یہ پاک وطن بنایا، یہ ملک بنا، عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نظام ہونا چاہیے جو اسلامی نظام ہونا چاہیے، جو اسلامی طرز پر ہونا چاہیے، اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ایک مسلم کنٹری ہے، یہ کوئی سیکولر سسٹم نہیں ہے۔ اس کو تو سیکولر بھی، اس کی بھی تھرڈ گریڈ میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ اس کو گرا دیا گیا ہے کہ نہ تو یہ سیکولر ہے، نہ یہ جو ہے اسلامی طرز پہ چل رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ جو اسلامی عدالتیں ہیں وہ فعال نہیں ہیں، فوجی عدالتوں کو بھی روکا ہوا ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہی، اور جو باقی ہماری عدالتیں ہیں ان میں انصاف کا جو پہیہ ہے وہ بہت سلو چل رہا ہے۔ اور اس حساب سے جس محکمے کو ہم دیکھتے ہیں اس محکمے کے اندر من مانی زیادہ پائی جاتی ہے، جس کا تسلسل ابھی بہاول نگر میں دیکھنے کو آیا۔ اگر وہاں پولیس والے، وہ جوان، وہ اگر صبر و تحمل سے صحیح طریقے سے اپنے انویسٹیگیشن کے پروسیس کو کنٹینیو کرتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں آرمی کو انوالو نہ ہونا پڑتا، یہ سارا معاملہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ہماری قوم کی جو بدنامی ہوئی ہے، اس پہ ٹاک شوز ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے ہمارے ملک اور ہماری قوم کے اور ہمارے اداروں کے خلاف بہت کچھ کیا ہے۔ کیوں؟ اور پھر نہ سمجھ وہ ینگسٹرز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعلی کار بن چکے ہیں اغیار کے، ان لوگوں کے جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، عوام کو اداروں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، ان کو ایک اور موقع مل گیا۔ اس کا کون ریسپانسیبل ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، موجودہ حکمران یہ وہی حکمران ہیں جنہوں نے باریاں لی ہیں، اور اب کیا یہ بہتر کریں گے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ملک کے اساس جات کو گروی رکھتے جا رہے ہیں، قوم کو گروی رکھتے جا رہے ہیں، قرضے مانگتے پھر رہے ہیں۔ جتنے یہ قرضے لے کر ملک چلائیں گے، یہ تو اپنا پیریڈ پورا کرنے کے بعد ملک اور قوم پھر مزید قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہوگی اور یہ سائیڈ پر ہوں گے۔ بھائی خدا را، آپ اس ملک کے اندر، بار بار میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر معاشی طور پر آپ اس ملک کو مضبوط کرو، صنعتی اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، آپ اس کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آپ اس ملک کے اگر ویل وشر ہو، اس ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ عوام ہے یا حکمران ہیں، تو آپ اس ملک کے لیے ایسے نظام کی طرف بڑھو جو آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرے۔ آپ کا آج محفوظ نہیں ہے، آپ اپنا کل کیا محفوظ کریں گے؟ ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے، کسی بھی مسلک کے ہیں، میں آپ سے خدا را ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ آئیں آگے، آپ آئیں۔ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، آپ آگے آئیں۔
یہاں مجلس شورا کے لیے آواز بلند کریں، اسلامی صدارتی نظام کے لیے آواز بلند کریں۔ اس ملک کے اندر وہ نظام ہونا چاہیے جس کی بنیاد مکہ مدینہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ العالمین نے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمز کے لیے قانون بنایا، اس کے مطابق ان کو بھی آزادی تھی اپنے مذہبی معاملات کے لیے، اور مسلمز جتنے بھی تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسوہ حسنہ پورا سسٹم بنا دیا۔ آخری خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے اللہ آپ گواہ لینا، اور لوگوں کو جو 1,00,000 سے بھی ابو تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ سب گواہ رہو، اللہ کا احکام میں نے آپ تک مکمل پہنچا دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا کہ اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کا تمام پیغام، تمام احکامات میں نے ان تک پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لحاظ سے اسلام میں خطبہ، آخری خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پورا کر کے دے کے جا چکے ہیں۔ اسلام کے اندر رد و بدل کس چیز کی کرتے ہیں بھائی؟ کیوں فرقے بناتے ہیں؟ کیوں قومیت پرستی میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ ان چیزوں کے لیے، خدا کے لیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ پاکستان نہیں بنا اس مقصد کے لیے۔ پاکستان بنا ہے مضبوط ہونے کے لیے، پاکستان اسلام کا قلعہ بننے کے لیے ہوا ہے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا ہے۔ پاکستان کے اندر جب تک اسلامی طرز کا نظام نہیں ہوگا، عدل نہیں آ سکتا، انصاف نہیں ہو سکتا، اس ٹائم تک آپ کسی بھی صورت میں کوئی بھی نظام لے کر آپ آ جاؤ، فلاح نہیں ہے اس میں۔ کسی بھی ایسے کام کے اندر جو اگینسٹ ٹو اسلامک لا ہو، وہ کیسے، وہ فلاح کا نظام نہیں ہے۔ کیسے نظام فلاح ہوگی قوم کی؟ یہ قوم مزید مقروض ہوگی، یہ قوم مزید تکلیفوں میں آئے گی۔ ایجوکیشن نہیں ہے، ہماری قوم سسک رہی ہے۔ بھائی خدا کے لیے، آپ کے تو کاروبار باہر ہیں، آپ کے بچے باہر ہیں، آپ کے معاملات باہر ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، اس قوم نے یہاں رہنا ہے۔ اس قوم کو آپ کیوں لوٹ مار، چوری، قتل و غارت، ان چیزوں کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میرے ملک کو آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ میری قوم کا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں نظام ہے۔ او بھائی خدا کے لیے اس ملک کے نظام کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلاؤ۔ دیکھ لو ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی ظالم بن کے یہ سوچے گا کہ بولنے والی میں آواز بند کر دوں گا تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میری زندگی مجھے میرے اللہ نے دی ہے، میری موت میرا اللہ تعین کرے گا اس کا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے نہ سمگلروں سے، پاکستان کے سمگلروں سے خوف ہے، نہ مجھے پاکستان کے اندر ملک دشمن عناصر سے خوف ہے، نہ مجھے پاکستان کے اینٹی اسٹیٹس جو موساد ہے، CIA، را ہے، دیگر ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے اندر کبھی بھی امن نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے ان سے بھی کوئی نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اللہ کا بنایا ہوا وہ بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے موت دینی ہے۔ میں نے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی بنیاد اپنی قوم کے لیے رکھی، اپنے وطن کے لیے رکھی، اپنی آواز اپنی قوم کے ان نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے رکھی کہ میری قوم جاگ جاؤ۔ یہ وطن جو ہے اسلام کے نام پہ بابا قائد نے لیا تھا اور اس کو اسلامی قلعہ بنانا ہے۔ آپ آپس کے اختلافات بھلا دو، چاہے وہ مذہبی ہوں، قومیت پرستی کے ہوں، علاقائی ہوں، آپ خدا کے لیے ایک قوم بن جاؤ، پاکستانی قوم بن جاؤ۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اس مشن کو جاری رکھو اس قوم کے لیے، ورنہ بروز قیامت
آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے، آپ سے اللہ بھی پوچھے گا کہ یہ ملک جو تھا اسلام کا، اس کے اندر جو معاملات ہو رہے تھے، اس ٹائم ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اس ٹائم تم لوگ کیوں خاموش تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جا کے فلاں بستی کو الٹ دو، تو آپ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اس میں تو آپ کے فلاں لوگ، بہت نیک لوگ، پارسا لوگ رہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جاؤ الٹ دو، اس وجہ سے اس بستی کو برباد کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہ عبادات تو کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ ان کو منع نہیں کرتے۔ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکنے کی پاور ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے۔ زبان سے برا کہہ سکتے ہو، زبان سے برا کہو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کمزوری کی ہے کہ دل میں برا کہو، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں غلط کو غلط کہہ رہا ہوں اور صحیح کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں پاکستان کے تمام اداروں سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کی بھی قبریں پاکستان میں بننی اور اس قوم کے لوگوں کی بھی پاکستان میں بننی ہے۔ ان ماہ رمضان کے اس نیک مہینے کے اندر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دلوں پہ کیا ہوئی ہے کہ سنیچنگ کے دوران جن کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے سارے اختیارات پولیس کو دیے، رینجر سے واپس لے لیے، کیا آپ نے اس طریقے کا رزلٹ آپ نے دیا قوم کو؟ یہاں تو ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہو گئے، واپس وہی اختیارات رینجر کو دیں تاکہ کراچی میں دوبارہ سے امن آئے، کراچی کی اجڑی ہوئی بہاریں دوبارہ لوٹیں، کراچی کے اندر جتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے اندر جو انڈسٹریز ہیں ان کو فعال کیا جائے، ان سے بھتہ مافیا کو سائیڈ کیا جائے، بھتہ مافیا کو لگام دی جائے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے۔ بھائی خدا کے لیے اس ملک کے لیے آگے آؤ، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے آگے آؤ، ورنہ یہ کبھی بھی یہ آپ سوچ لیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں جن میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور اس ملک کے تمام ان لوگوں کو جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صراط المستقیم پر چلائے اور اس پاک وطن کے لیے سب کو مخلص رکھے۔ اور نہایت تکلیف اور درد کے ساتھ آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے، اس وطن کے لیے سوچیں، اس پاک دھرتی کے لیے سوچیں۔ یہ گھر ہے تو ہمارے گھر، یہ پاک گھر، یہ عظیم گھر، یہ پاکستان جس کا نام پاک وطن ہے، یہ محفوظ ہے تو ہمارے گھر، ہماری عزتیں، ہمارے کاروبار سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر یہ وطن نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے تو کم ہماری نسلیں تو ہوں گی، تو کیا ہم برداشت کریں گے کہ کوئی غیر مسلم آ کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے؟ بھائی خدا کے لیے، خدا رسول کے لیے اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر اس وطن کے لیے سوچو، اس قوم کے لیے سوچو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔